अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। कल जब काबुल रह गया था तो कल दोपहर के बाद उन्होंने काबुल पर भी कब्जा कर लिया और उसकी उनको किसी ने नहीं रोका। लेकिन जो तकलीफ दह बात भी ख़ासतौर पर अफगानियों के लिए, ख़ासतौर पर उन अफगानियों के लिए जिन्होंने 20 साल अपनी जद्दोजहद की, लड़ाई की, जंग की अफगान तालिबान के साथ, उनको उनका सदर अशरफ गनी छोड़कर भाग गया। मुल्क छोड़कर अशरफ गनी साहब भाग गए और अब इतलात ये भी आ रही हैं कि उज़्बेकिस्तान में वो पहुंचे थे। अब उनको कहा जा रहा है कि भाईजान आप यहां से भी निकलें। और ये भी बताया जा रहा है ज़राए के हवाले से कि वो काफ़ी 2-3 ट्रक पैसों के भरे हुए, यानी कि डॉलर्स के भरे हुए अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो 1-2 बैग से ज़्यादा नहीं ले जा सके और उनको वहाँ पे मतलब इतना पैसा नहीं लेके जाने दिया गया। अब जो अशरफ गनी कर रहा था, परसों तक अशरफ गनी समझ रहा था कि जनाब मुझे तो यहाँ से 1 इंच भी कोई नहीं हिला सकता। और अमरीकी सदर जो बाइडन, अगर आपको याद हो, 8 जुलाई को जो उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया था, उसमें भी जो बाइडन ने कहा था कि नथिंग डूइंग, कोई चक्कर नहीं है, अशरफ गनी की हुकूमत स्टेबल है, उनको कोई नहीं हिला सकता और सारे मामला जिस तरह तय हुए उसी तरह होंगे। लेकिन हमने देखा कि जो तकरीबन 88 अरब डॉलर लगाए गए जो अफगान नेशनल आर्मी को तैयार करने के लिए, और जिसमें से कहा यह जाता है कि तकरीबन 80 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने इन्वेस्ट किया था अफगान नेशनल आर्मी को तैयार करने के लिए, वो तालिबान के सामने ढेर होती गई। जानबूझकर उन्होंने अपने हथियार डाले या कुछ लोग वहां से भाग गए। ये तो सारी सूरत हाल हुई, हमने कल देखा, जो जिसकी तवक्को नहीं थी। और आज ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब फरमा रहे थे कि ये तवक्को से जल्द ये तमाम मामलात हो गए और अभी कन्फ्यूजन है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर की और उसमें जो सबसे अहम पैगाम दिया गया वो ये था कि पार्टिसिपेंट्स, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मेंबरान थे, रीइटरेटेड, उन्होंने जोर दिया दैट पाकिस्तान रिमेन्स कमिटेड to an inclusive political settlement as the way forward representing all Afghan ethnic groups. It was reaffirmed that Pakistan would continue to work with the international community and all Afghan stakeholders, with the international community and all the Afghan stakeholders to facilitate an inclusive political settlement in the country. It was stressed that the principle of non-interference in Afghanistan must be adhered to. अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। यकीनन इंक्लूसिव होना चाहिए सेटलमेंट और पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए, जो तालिबान ने भी अभी तक किसी किस्म की आवाज़ दी हुई है। और पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब नॉन इंटरफेरेंस इन अफगानिस्तान, अभी तक कंफ्यूजन है अभी, क्योंकि तालिबान ने अभी ये अनाउंस नहीं किया कि ये अब हमारे पास, हम हुकूमत में हैं। अभी उन्होंने डिसाइड करना है कि क्या सिलेक्टेड लोग होंगे, उसके बाद फिर क्या आगे का तरीक़ाकार क्या होगा, गवर्नेंस के मामला कैसे चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि इस तमाम प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो ताकि जो भी फैसला करना है वो अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की अवाम और दीगर जो वहाँ के लीडर्स हैं, जिनमें से कुछ लोग आजकल हमारे पाकिस्तान भी आए हुए हैं, नॉर्दर्न अफगानिस्तान के लीडर्स, और वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि अब वो वापस जाकर अफगान तालिबान के साथ भी नेगोशिएट करेंगे और इसका वही कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट निकालने की कोशिश की जाएगी। और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नोटेड पॉजिटिवली दैट मेजर वायलेंस हैड बीन अवर्टेड thus far and called on all parties in Afghanistan to respect the rule of law, protect fundamental human rights of all Afghans and ensure that Afghan soil is not used by any terrorist organization group against any country. ये नाज़रीन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें एक और बात जो इम्पॉर्टेंट लगी वो ये है कि पाकिस्तान का ख्याल है कि इट इज़ नाउ टाइम for the international community to work together to ensure an inclusive political settlement for long-term peace, security and development of Afghanistan and the region. इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब ये मिलकर काम करना होगा ताकि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में
ایک تو سیاسی سمجھوتا ہو, سیٹلمنٹ ہو, اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات بھی آگے چلتے رہیں, ڈیولپمنٹ بھی ہو افغانستان میں, اور اس کی وجہ سے ریجن میں بھی ترقی ہو. ناظرین, جو سہیل شاہین صاحب ہیں جو کہ ترجمان ہیں طالبان, افغان طالبان کے, اور ملا برادر نے بھی دوحہ سے ایک پیغام بھیجا ہے, اور انہوں نے اپنے تمام طالبان کو جو کہ جہاں جہاں پہ بھی افغانستان میں وہ موجود ہیں ان کو کہا ہے کہ اب ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت طالبان کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ یہ اس وقت تک کی یہ معاملات ہے جب تک صرف اور صرف طالبان طاقت میں ہیں, اور پھر شہریوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ سہیل شاہین صاحب نے ٹویٹ بھی کیا جو کہ ترجمان ہیں ان کے افغان طالبان کو. واٹس ایپ نمبر بھی دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی لوگ, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو افغان طالبان لیڈرشپ ہے ان کی جو اسی ڈائریکٹیوز آ رہے ہیں, یہ کیا جو روڈ پہ جو ان کے مجاہدین ہیں یا جو اس وقت روڈ پہ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا, کیونکہ بہت ساری آوازیں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ لوگ وہاں پر پریشان بھی ہو رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی خون ریزی نہیں ہوئی, جنگ نہیں ہوئی, اور طالبان کا ایک بہت اچھا امیج, افغان طالبان کا بہت اچھا امیج بھی گیا, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں, آپ ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یعنی کہ سٹیزنز جو کہ افغان عوام ہے وہ افغانستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اسی کوشش میں بہت سارے لوگوں کی جان بھی گئی. یہ یو ایس ایئر فورس کا جہاز جس پر کہا گیا کہ امریکی فوجی اور ان کے کتوں کی جگہ ہے وہ جا رہے ہیں, لیکن افغان جنہوں نے ان کی اتنے 20 سال یہاں پہ مدد کی یا ان کی معاونت کی, ان کو وہ نہیں لے کر گئے, اور وہ کچھ لوگ اس طرح جہاز پر لٹک بھی گئے, اور جب جہاز ہوا میں پرواز ہوا تو اس سے گر کر بھی مر گئے. تو یہ بڑے عجیب سی صورتحال ہے کہ معاملات اس طرف کیوں جا رہے ہیں. اگر افغان طالبان کے ساتھ اس جو سلوک ہم نے دیکھا ہے اور جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, تو پھر کیا خوف کیا ہے, اور کیا یہ خوف جو ہے اکراس دا بارڈر بھی ہوگا, یعنی کہ پاکستان میں بھی اس کا کوئی خوف ہے. ہمارے ساتھ اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا وقت کا. طاہر ملک صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ. طاہر ملک صاحب ہیں؟ طاہر ملک صاحب, جی طاہر ملک صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت بہت شکریہ. ایک بڑی دلچسپ بات سہیل شاہین صاحب نے پرسوں ہمارے دوست رانا مبشر صاحب کے پروگرام میں آج ٹی وی پہ کی, وہ میں آپ کو چاہوں گا سنوانے کے لیے کہ انہوں نے جب پوچھا کہ جی گورنمنٹ کون سی ہوگی, کیسی ہوگی ابھی فی الحال, تو سہیل شاہین صاحب نے کیا کہا یہ ذرا سن لیں. جی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, یہ سلیکٹڈ حکومت ہو تاکہ ان کے ساتھ مل کر اتفاق ہو کہ کون کون لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ جو افغان انکلوسیو اسلامک گورنمنٹ میں, اور یہی فیئرز ہیں امریکہ کے بھی کہ جی وہاں پہ اسلامک ایمریٹس, افغان ایمریٹس بننے جا رہی ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوگی اس میں تمام جو گروپس ہیں, سٹیک ہولڈرز جو افغانستان کے اندر ہیں, جو لیڈرز ہیں جن میں سے کچھ یہاں بھی آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی شامل کیا جائے گا, یا افغان طالبان جو ہیں وہ کہہ تو رہے ہیں کہ نہیں سب کو شامل کریں گے, آگے جا کے ہم کو سنوائیں گے کیونکہ انہوں نے منوپلی کی بھی بات کی کہ وہ نہیں چاہتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا؟ دیکھیں اس میں سب سے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے, اور سب سے ضروری بات ہے افغان طالبان کے لیے, جتنی جلدی وہ ودن 24 to 48 آورز میں ایک بیلنسڈ ایتھنک براڈ بیسڈ اگر وہ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں جس میں تاجکس, ازبیکس, ہزاراز اینڈ پشتونز ریپرزنٹیشن دے دیتے ہیں, چاہے دیکھیں اس وقت دے آر دا وکٹرز, اپنی مرضی کی وہ بنائیں, لیکن دے مسٹ انکلوڈ اور انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں جس میں سب کے ریپرزینٹیو چاہے ان کے لائک مائنڈیڈ ہو, جن سے پہلے جیسے انہوں نے ایک
تسلیہ کر لیا, انڈرسٹینڈنگ کر لی, جب سب نے سرنڈر کر دیا ان کو لے آئیں. یہ سب سے بڑی ہوگی لیجیٹمیسی دینے کے لیے اپنی حکومت کو طالبان کی, نمبر 1. اور یہ میسج دنیا میں بھی جائے گا. اور نمبر 2 کام ان کو کرنا چاہیے امیڈیٹلی اس کے بعد ایک ایسی اپنی پالیسی اناؤنس کر دیں, حکم نامہ اناؤنس کریں کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم خون خرابہ نہیں کریں گے, ہم بالکل اس میں جو ہے وہ عورتوں کو, لڑکیوں کو تحفظ دیں گے, جابس ایجوکیشن کے لیے وہ حجاب پہنیں گی, برقع نہیں پہنیں گی, اور جو اس میں عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں, سو دیٹ یہ جو کنفیوژن آپ نے ایئرپورٹ پہ دیکھی ہے, یہ چیزیں یہ ساری امیڈیٹلی ختم ہو جائیں گی. ان کو 1996 والی باتیں یاد ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ لوگ پریشان ہوئے ہیں. جتنی جلدی یہ کلیئر پالیسی اناؤنس کر دیں گے اتنی یورپ کے لیے, امریکہ کے لیے اور افغان عوام کے لیے ضروری ہوگا, تاکہ وہ ایک سائی آف ریلیف لیں, اپنا کاروبار زندگی میں لگ جائیں. جو بینکر ہے وہ بینک کا کام کریں, جو سرکاری ملازم ہے سرکاری ملازم کریں, میڈیا کے لوگ میڈیا میں کریں, لڑکیاں بچیاں جو کام کر رہی ہیں بے شک وہ آپ جو ویسٹرن ڈریس نہ پہنیں لیکن حجاب پہن کے وہ اپنا کام کریں. یہ بہت اچھا میسج ہے. اور اس کے لیے پاکستان حکومت کو امیڈیٹلی جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر چائنا سے, ایران سے, اپنے ہمسایہ ملکوں سے مشورہ کر کے امیڈیٹلی افغان طالبان کو کی حکومت کو ایکسیپٹ کریں جو براڈ بیس انٹرم بنے گی. اس لیے کہ اس کے پہلے کہ انڈیا لیڈ لے, کوئی اور لیڈ لے, ہمارے ہمسائے ہمارے لیے وہ بہت ہی کارآمد ہیں. پیس ہم چاہتے ہیں, جتنی جلدی پیس ہو جائے گا, امن ہو جائے گا, کنفیوژن ختم ہو جائے گی. انڈیا کے لیے موت ہوئی ہے. انڈیا میں صفحہ ماتم مچا ہوا ہے. میں ان کا پروگرام میں جاتا ہوں, رو پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے نام کوئی نہیں لے رہا, ہماری انویسٹمنٹ, ہمارا یہ رو ختم ہو جائے گی, وہاں پر داعش ختم ہو جائے گی, ٹی پی پی کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا, ان کی انگریس جو تھا این ڈی ایس کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گا. آپ سوچیں اس سے 3-4 جو فوائد پاکستان کو وہ یہ ہیں کہ جو ہی افغانستان میں امن ہوگا تو ہماری کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہو جائے گی, ہمارا تاپی جو منصوبہ ہے گیس لائن کا وہ بن جائے گا, بلوچستان میں امن ہو جائے گا. بلوچستان میں امن کا مطلب ہے سی کا منصوبہ ہمارا کامیابی سے چل پڑے گا. چائنا سے ان کی جو چائنا کے تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں گے, اور کامیڈی آف نیشن میں یہ ایک ماڈریٹ طالبان نظر آئیں گے جو وہ نہیں ہے جو پہلے پورٹریٹ ہوتا ہے. ابھی بھی اسپوائلر بہت ہیں, 96 والی جو طالبان تھے اس سے برعکس نظر آئیں گے. آئی کونٹ گیٹ یو. 96 کی جو ان کی طالبان کی حکومت تھی اس کے برعکس نظر آئیں گے آپ کا خیال ہے؟ جی بالکل, اور یہ اس کو ابھی مینیفیسٹ بھی کریں, نظر آنا چاہیے کہ اسپوائلر بہت ہوں گے. صحیح, انڈیا اسپوائلر ہے, امریکہ اسپوائلر ہے, اس کے ساتھ ان کے ساتھ اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ود ان افغانستان بہت اسپوائلر ہوں گے. جان کے وہ طالبان شو کر کے وہ کہیں پہ ظلم کریں گے, کہیں کوئی عورتوں کو تنگ کریں گے, کوئی بچیوں کو تنگ کریں گے, ویڈیو بنائیں گے, پاس کریں گے. So Taliban has to be very, very clear about this. ایگزیکٹلی. ملا برادر صاحب, بالکل میں ذرا طاہر ملک صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. طاہر ملک صاحب, ملا برادر صاحب نے بھی پیغام دیا, ابھی شاید وہ دوحہ میں ہی ہیں, وہاں سے انہوں نے پریس کا مطلب ایک میڈیا کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے پیغام دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب افغان طالبان پر بڑی ذمہ داری ہے کہ جان و مال کی, افغان عوام کے جان و مال کی حفاظت کی جائے. لیکن یہ پیغام شاید نیچے تک نہیں پہنچ رہا, اور جس طرح بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے کہا کہ اب مطلب all will be well, آپ کو جو راستے مل جائیں گے, آپ کے سینٹرل ایشیا تک سب کچھ ہوگا. Do you think it's easier said than done, یا واقعی ایسا ہوگا؟ دیکھیں, میں جو ابتدائی دیکھیں یہ تو ابھی بڑا it's too early to say anything کہ آپ کچھ بھی کہہ سکیں, مگر ایک بات میں ضرور کہوں گا, وہ یہ تھی کہ پاکستان سمیت پوری دنیا کا ایک کنسرن تھا. وہ 96 ذہن میں تھا کہ جو ہی طالبان جائیں گے تو پکچر آنی شروع ہو جائے گی, خواتین کو مار شروع ہو گئی, سیگریگیشن ہو گئی ہے, اور جو آرٹسٹ ہیں ان کو پکڑ لیا. ایک بڑا ایک امیج تھا کوڑے کا, مار کٹائی کا. مگر میرا خیال ہے یہ امیج اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں ہرات سے شروع ہوا ہے, پھر اپنا جو جہاں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی وہ بڑا ان لائک آف 96 والے طالبان تھے. مثلا انہوں نے ہرات میں یا مزار شریف میں جہاں کامیابی حاصل کی تو جو گورنر تھے انہوں نے پروٹیکٹ کیا, ان کو سیکیورٹی دی, تو بندہ نہیں مارا, کوئی ابھی تک بلڈ کا امیج نہیں آیا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو میرے خیال میں بھی یہ کوئی اتنا مناسب نہیں ہوگا کہ میں کوئی پریڈکشن کروں, مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں جو امیج پوری دنیا میں گیا وہ دنیا بہت بلڈ شیڈ کے لیے تیار تھی. دنیا کے ذہن میں تھا خانہ جنگی ہوگی,
اور سوائے ایئرپورٹ کے اگر آپ دیکھیں، اگر وہ سین اگر آپ نکال دیں تو اس حساب سے جس طرح ایک ملک جو ہے جو 50 سال سے 40 سال سے خانہ جنگی میں ہے اور ایک نان آرگنائزڈ ایک ملیشیا نے قبضہ کیا، اس حساب سے تو میں نہیں سمجھتا کوئی بڑی خبر آئی ہے. ابتدا تو بڑی لگتا ہے مطلب پیسفل لگ رہی ہے مجھے. یہ طاہر ملک صاحب، لیکن آپ نے بات کی ہرات کی، وہاں سے جو پہلی اطلاعات آنا شروع، جس طرح اگر ابھی تک یہی اطلاعات تھیں کہ کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، کچھ اکا دکا واقعہ ہوا ہے کہ یونیورسٹی سے خواتین کو واپس بھیج دیا گیا، لڑکیوں کو کہ آپ حجاب پہن کے آئیں یا گھروں میں رہیں جب تک آپ کو دوبارہ نہیں بلایا جاتا. کسی بینک میں بھی گئے اور وہاں پہ بھی اس طرح خواتین کو کہا کہ جی آپ جائیں گھر، اور ان کو باقاعدہ ایسکارٹ کیا. اب یہ تمام میسیجز جا رہے تھے، جب کابل میں آئے ہیں تو پھر یہ پینک کیوں کیا افغان عوام نے؟ مطلب اگر یہ پیغام تھا اکراس افغانستان کہ اب جو ایڈوانس کر رہا ہے افغان طالبان وہ ایک ڈیفرنٹ افغان طالبان ہے. وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، مجھے خود میرا بھی یہ کویشچن تھا کہ یہ طالبان کون سے ہیں جو پہلے تو کابل آنے سے پہلے ایک دو چیزیں ذرا ان کی اسٹڈی کریں. انہوں نے پہلے سرحدوں پہ کام کیا، انہوں نے جو پاکستان کے بھی آپ دیکھیں اگر ترہم اس سطح پہ اس جگہ پہ انہوں نے قبضہ کیا، اسی طرح انہوں نے ازبکستان، پھر ایون چائنا، یہ جو اپنا غنی برادران کا جو چائنا کا ٹرپ تھا وہ بڑا عجیب میسج ہے پچھلے مہینے کہ وہ مطلب یہ وہ طالبان ہیں جو ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں. مطلب دس از سم تھنگ ویری نیو فار پرسن لائک می، کیونکہ جو 20 سال سے ہم نے طالبان ہمارے ذہن میں تھے وہ بہت زیادہ کہ ایکسٹریمسٹ، بڑا وائلنٹ ایک امیج تھا اور بہت کنزرویٹو، بڑی ایک ڈارک ایج کی ایک فورس تھی. ویسے مگر اس بار میں وہ اس طرح نظر آ رہے. صحیح. بریگیڈیئر حارث صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی امریکیوں کا کوئی کردار ہے کہ انہوں نے ان کو مولڈ کیا کہ بھئی اگر آپ نے آنا ہے اور آپ نے مطلب ایک ٹائم لیمٹ دیا کہ ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ نے آنا ہے تو آپ نے اب اس طریقے سے آنا ہے، یا یہ ان کی اپنی انڈیجنس سوچ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ امریکن نے جس طریقے سے ہیسلی گئے ہیں یہ بہت ہی انفیئر ہے. آپ نے 20 سال ایک جگہ پر آپ آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ وی آل انڈرسٹینڈ یہ صرف القاعدہ کے لوگوں کو مارنے نہیں آئے کہ 200-300 لوگوں کو، بٹ دے آر دا گرینڈ ڈیزائنس اینڈ دے کم ٹو اسٹے پرماننٹ. دے تھاٹ کہ 4-5 سال میں ہم افغان طالبان کو اپنی ملٹری مائٹ کے ساتھ ود آل دا نیٹورک ریسورسز اینڈ ایئر پاور کے ساتھ ان کو اوور کم کر لیں گے. اپنی مرضی کی جیسے انہوں نے حکومت بنا لی تھی، لیکن پرابلم یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو پپٹ گورنمنٹ بنائی ہے ان کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے اپنی مرضی کے اپنے چہیتے لوگوں کو آرمی میں بھرتی کیا، اس کے بعد ان کو ٹریننگ پراپرلی دی گئی، $90 بلین ان پہ وہ خرچ کر دیے، اور ان کا کانفیڈنس نہیں ہے گین کر سکے جو کہ بہت ضروری ہے. نہ ان کو کانفیڈنس ہے اپنے سپاہ سالار کے اوپر، نہ کانفیڈنس ہے اپنے پریزیڈنٹ کے اوپر. ایک تو یہ بات تھی. سیکنڈ، افغان یہ اشرف غنی نے اور حامد کرزئی نے عوام کو کچھ نہیں دیا. آج جس طریقے سے عوام، یہ بچے جو ہیں 24 سال کے، جیسے جہاز کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ ان کو ٹکٹ چاہیے، ان کو ویزا چاہیے، ان کو بکنگ چاہیے، ان کو سو چیزیں چاہیے، اور اگر جہاز اڑا ہے تو کیسے جائیں گے. ان بیچاروں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. دس از دا ریزن وائی یہ سارا کچھ ہوا یہاں پر. اگر انہوں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی، ایجوکیٹ کیا ہوتا، تو آج یہ حال تو نہ ہوتا. اور اسی وجہ سے کنفیوز ویسٹرن میڈیا نے بھی زیادہ پارٹ پلے کیا کہ افغان طالب آئیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. صحیح. ابھی یہ امیڈیٹ بات ہے، یہ ان کی مولا غنی برادر کی، یہ امیڈیٹلی گراس روٹ ڈاؤن تک میسج پہنچائیں کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا، کیونکہ صحیح، بالکل. اس پر مزید بھی بات کریں گے. بریگیڈیئر حارث صاحب، مجھے کہا جا رہا ہے ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین، اس پر مزید بھی بات کریں گے. کمٹمنٹس جو افغان طالبان دے رہے ہیں، خاص طور پر سہیل شاہین صاحب نے جو باتیں کی وہ بھی آپ کو سنوائیں گے، اور پھر اس سے کیا توقعات ہمیں رکھنی چاہیے اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. طاہر ملک صاحب اور بریگیڈیئر حارث صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ سہیل شاہین صاحب کی یہ جو بات انہوں نے ویسے یہ سیٹرڈے کو کی تھی، لیکن کل میں ان کا سن رہا تھا کابل ٹیک اوور کرنے کے بعد بھی جو بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں بھی انہوں نے یہی باتیں کی تھی. کیونکہ یہ ذرا اس میں تھوڑی سی اردو بھی بات کی تھی، اس لیے میں نے یہ سلیکٹ کیا. یہ ذرا سن لیں کہ انہوں نے مونوپلی آف پاور کے حوالے سے کیا بات کی. یہ ذرا سن لیں. جی طاہر ملک صاحب، مونوپلی آف پاور میں ہم یقین نہیں رکھتے، ہم نہیں چاہتے مونوپلی آف پاور. انہوں نے پھر وہی بات کی کہ جس میں سارے افغان
عوام شامل ہوں. اور پھر ان سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ ان کے کنسرنز خاص طور پر یورپین یونین کے اور ویسٹرن ورلڈ کے کنسرنز دور کریں گے, تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ بھی آپ نے سن لیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ وی آر کمیٹڈ جو بیسک ہیومن رائٹس پہ جو ہے اور تعلیم پہ, مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے بھی. اب اتنی ساری کمٹمنٹس تو آئی ہوئی ہیں, اس کے بعد چین اور رشیا نے بھی اپنے سفارت خانے وہاں پہ بند نہیں کیے, تو ہم کیا سمجھ لیں کہ ان کیس اگر یہی سیٹ اپ رہتا ہے, چلتا ہے, تو یہ لارجلی سب کو قبول ہوگا؟ مجھے تو بڑا ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں یہ طالبان. شکل و شبات سے تو ان کی جو حیثیت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, مگر مجھ کو تو ان کے سارے امیجز مجھے بڑے ویسٹرن لگ رہے ہیں. مثلا یہ کہنا کہ اقلیتوں کو تنگ نہیں کریں گے, ٹیررزم کسی سرحد سے باہر نہیں جانے دیں گے. ابھی جو مطلب اطلاعات آ رہی ہیں کہ $10 بلین ان کے فارن ریزروز ہیں افغانستان کے, اور امریکہ نے تھوڑی سی لائن بھی ان کو کرا دی ہے کہ بھی اگر آپ یہ ریزرو ہم کنٹرول کر دیں. یہ خبر ہے کہ وہ پیسے وہاں نہیں ہیں. میرا جو بڑا سمپل زبان میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ افغانستان پہ اس وقت جو قبضہ کیا ہے طالبان نے, وہ جو پاکستان میں بجلی کا ریٹ ہے اس کو سمجھے کہ اگر آپ کو میں 2 ایئر کنڈیشن دے دوں تو بجلی کا بل کون دے گا. اصل کویسچن تو آپ کر ہی نہیں. جو اصل بات ہے 4 کروڑ کا ایک ملک ہے جو 40 سال سے سوائے خانہ جنگی کے کچھ نہیں ہوا, نہ انسٹیٹیوشن ہے, نہ بیوروکریسی ہے, نہ سسٹم ہے, نہ اکانومی ہے, سمندر آپ کے پاس نہیں ہے. تو طالبان کو مجھے لگ رہا ہے, یہ میری رائے ہے بالکل, کہ وہ ریلائز کرتے ہیں کہ اصل ایشو ملک چلانا ہے, اسی لیے وہ کنسنسس کی بات کر رہے ہیں. ویسے یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم ایکسپورٹ نہیں کریں گے, ہم اقلیتوں کو پروٹیکٹ کریں گے, خواتین کی ایجوکیشن, یہ مطلب دے آر گیونگ میسج ٹو ویسٹ. تو میرا تو خیال ہے کہ ان کو یہ ریلائزیشن ہے کہ ملک چلانا ایک الگ بات ہے, قبضہ کرنا یا انسرجنسی خانہ جنگی ایک الگ بات ہے. کیونکہ اگر آپ, میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں ساری دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی بہت بڑا بلڈ شیڈ, مگر ان کے سارے جو الفاظ ہیں, جو سٹائل ہے, جو ایون کہ ویسٹ سے جو ان کا پاکستان میں اردو میں آ کے وہ ترجمان بول رہا ہے, وہی ترجمان جو شہین ہے انگلش میں BBC پہ کل نظر آیا, مجھے CNN پہ نظر آیا. دیر فور کہ ان کو اس چیز کا بالکل ادراک ہے کہ اصل کہانی اب شروع ہوئی ہے, اور وہ کہانی ہے فائنینشیل مینجمنٹ کی, اور وہ آسان کام نہیں ہے. وہیں سے سارے سوالوں کا جواب آئے گا. صحیح. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, یقیناً مونوپلی آف پاور پہ انہوں نے بہت کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جی ہم تمام افغان عوام کو شامل کرنا چاہیں گے حکومت میں, اور یہ میسج ہے. اور جو آج اسلام آباد آئے ہوئے تھے, جو کل سے آئے ہوئے ہیں, جو ناردرن ایریاز, ناردرن افغان کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے, آپ اور عبداللہ بھی شاید ان میں فوری طور پر شامل ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کوئی خوف تھا, ڈر تھا, اس لیے یہ آ گئے تھے یہاں پہ بات کرنے کے لیے؟ اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے انڈیا کی بات کی, 170 لوگ جو ہے ان کے محل میں, صدارتی محل میں اشرف غنی صاحب نے رکھے ہوئے تھے, جو کہ صرف سوشل میڈیا ہینڈل کر رہے تھے, اور ان کو نیشنل سیکیورٹی جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, انہوں نے ان کو پال رکھا تھا اور ان کو وہیں سے تنخواہیں دے رہی تھی, جو اینٹی پاکستان ٹرینڈز چلا رہے تھے. یعنی کہ ایک آرگنائز طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور کچھ دن پہلے تک بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا اور پاکستان کو ہم دیکھ لیں گے. اور جس قسم کی باتیں ہیں آپ کو معلوم ہے, اب میں کہنا بھی نہیں چاہتا کہ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا, اور اب اس کے بعد اب ان کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنا جو کہہ رہے ہیں, اس سے جو یقیناً چین, روس اور باقی کچھ ملکوں کو یقین آ گیا ہے, تو وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ, انہوں نے سفارت خانے بند نہیں کیے, تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً مان لیا گیا ہے, ریکگنائز کر لیا گیا ہے ان کو, ان کی حکومت کو, جس میں وہ آگے جا کے تمام افغان عوام کو بھی شامل کر لیں گے, یا ابھی کچھ ifs and buts ہیں؟ دیکھیں ضمیر صاحب, میں آپ کو بتاؤں, ملا غنی برادر بڑے عرصے سے دوحہ میں ہیں, مذاکرہ ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے, اور ان کی جو اب یہ زلمے خلیل ذات سے ملاقات ہوتی رہی ہے, پھر اس کے بعد رشیا سے, چائنا سے, قطر کے, پاکستان سے, سب سے ملتے رہے ہیں. دے ہیو ریڈ دا مائنڈ آف ویسٹ اینڈ زلمے خلیل ذات, کہ امریکنس کیا چاہتے ہیں, یورپینس کیا چاہتے ہیں. انہوں نے بہت چیزیں سیکھ لی, اس لیے یہ انہوں نے وہاں ٹائم ویسٹ نہیں کیا کہ انہوں نے آفس کھولا ہوا تھا. دے ہیو انڈرسٹوڈ کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے ٹو موو ود اے کمیونٹی آف نیشنز, کہ آپ کو وہاں پر ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا ہے, آپ نے وہاں پر سب کو لے کے چلنا ہے. جو افغان عوام کی بات کریں, مینس کہ وہ ایتھنیسٹی کا بلیو کرتے ہیں, یہ ہوگا
کہ کیونکہ وہ وکٹر ہیں، ان کو ابھی اسٹرانگ پوزیشن میں، وہ اپنی مرضی کے ازبیکس، تاجکس، ہزارہ کو ہو سکتا ہے لے آئیں، لیکن ہوں گے سارے، نوبڈی کین آبجیکٹ. ایک تو وہ یہ کرنا بھی چاہیے. اس کے بعد وہ جو عورتوں کی، بچوں کی بات کریں، ساری چیزیں وہ کریں گے، ہیومن رائٹس کی بھی کریں گے، اسکول کالج بھی کریں گے، مائنورٹیز کے ریٹ جو پہلے آپ کو یاد ہے بدھا کی پرابلم ہوئی، بڑی دنیا نے کہا، انہوں نے سب گرا دیے. دے ہیو چینج، دے ہیو لرنڈ اے لیسن. ناؤ از دا ٹائم کہ وہ مولا غنی برادر جو ہیں، میں یہ ان کو سجیسٹ کر رہا ہوں سب کو کہ امیڈیٹلی یہ ایک گورنمنٹ بنا لیں جس میں افغان عوام شامل ہوں، تاکہ اس کو لیجیٹیمیسی مل جائے. جو ہی لیجیٹیمیسی ملے گی، کوئی امریکن، یورپین یونین، انگلینڈ، ایوری باڈی از ریڈی ٹو ریکگنائز یہ افغانستان. دے کانٹ لیو دیم. اٹ از اے مورل obligation اینڈ responsibility کہ جو انہوں نے افغانستان کا حال کیا اس کو ری بلڈ بھی کریں اور ان کو پھر واپس لے کر آئیں. اور پھر ظاہر ہے کہ افغان جو گورنمنٹ آ رہی ہے ان کو پیسہ چاہیے، ان کو چلانے کے لیے ان کو بجٹ چاہیے، ان کو فنڈ چاہیے. تو یہ سارا ملک ہی دیں گے، چائنا بھی دے گا، پاکستان وٹ ایور پاسبل کرے گا. بٹ دین دے نیڈ اٹ. اس لیے وہ دنیا کو انوائڈ نہیں کر سکتے. اس لیے میں بات کر رہا ہوں جتنی جلدی کر لیں، اور ساتھ ہی پاکستان کو ٹائم نہیں کرنا ہے. ہمارے لیے یہ بلیسنگ ڈسگائز ہے کہ انڈیا کا پتہ کٹ گیا ہے. آپ کے سامنے جو پریزیڈنٹ پیلس سے پیپر نکلے ہیں 170 وہ میڈیا ٹیم بنائی تھی سوشل میڈیا کو جو کر رہے تھے، سارا کچھ پہلے بھی ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے اور انفارمیشن منسٹر نے باتیں کر دی تھی. یہ موقع پہ ہمیں کیش کرنے کی ضرورت ہے، اور افغان طالبان کو پتہ، ہمیں ان کو ایون وٹ ایور پاسبل اکنامک سپورٹ ہے وہ بھی ہمیں اناؤنس کرنی چاہیے، تاکہ اس وقت کو ہم ان سے اچھے ریلیشن اور کر لیں. وہ ہماری بات سنتے بھی، بہت عزت کرتے ہیں پاکستان کی. پاکستان نے بہت انہوں نے عزت کی ہے تو وہ دو مذاکرات ہوئے، ہماری بات سنی تو انہوں نے انٹرا افغان ڈائلاگس کیے. اس لیے ابھی بھی ان کا جو ناردرن الائنس کا لوگ آئے ہیں وہ یہاں پر، آئی تھنک یہ اس وقت ناردرن الائنس نے اور طالبان نے بہت سمجھ سے، انڈرسٹینڈنگ سے، سمجھتے ہوئے کہ خون خراب ہم نے نہیں کرنا، عوام کو نقصان نہیں کرنا. صحیح. بریگیڈیئر حارث صاحب بریگیڈیئر صاحب ایک چھوٹی سی چیز ذرا کوئکلی مجھے بتا دیں تاکہ میں پھر بریک پہ جاؤں، اور بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو مزید بھی ہم اس پر بات کریں گے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے تقریباً جہاں جہاں جیلیں تھیں ان سب کے دروازے کھول دیے، کیونکہ وہ اب آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ افغان طالبان تھے اس جیل میں، ان کو چھڑوانا ہے. تو انہوں نے سب جیلیں کھول دی، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو بیسیکلی پاکستان کی ریکویسٹ پر پکڑے گئے تھے، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان. اب کیا کوئی خدشات، کوئی خطرات پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی دوبارہ سر اٹھائے، یا افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو مینج کر لیں گے؟ دیکھیں یہ یاد رکھیں، افغان طالبان آر ویری اسٹرانگ. اگر انہیں جیلوں سے چھوڑ دیا ہے مینس کہ دے ہیو ٹو کم ٹو دا ٹرمز آف افغان طالبان. اگر وہاں پر بریگیڈیئر حارث صاحب معذرت سے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں واپس آ کے اسی بات سے کنٹینیو کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا تفصیلی دیں، کیونکہ یہ ایک کنسرن ہے پاکستانیوں کے سامنے کہ اب کیا ہوگا، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر حارث صاحب آپ اگر ذرا بات اپنی مکمل کر دیں، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے. اگر یہ واقعی اگر دوبارہ اسی طرح ہم اسی ڈگر پہ چل پڑے پھر تو بہت خراب صورتحال ہو جائے گی. ان کی پرابلم یہ تھی کہ اگر وہ ابھی بہت زیادہ، اسی وجہ سے وہ یہ اشرف غنی ناراض بھی تھے کہ انہوں نے ان کے پریزنس کو نہیں چھوڑا تھا جو معاہدہ ہوا تھا. اب اگر وہ اس پہ لگتے کہ پہلے ویٹ کرتے، رپورٹ لیتے کون سے طالبان کے ہیں، کون سے جو دوسرے قسم کے خطرناک جرائم میں کیے ہوئے ہیں، تو بڑا ٹائم لگنا تھا. اس لیے انہوں نے گڈ ول معافی کا اعلان کر کے سب کو چھوڑ دیا. لیکن افغان طالبان ساتھ میرے خیال میں میسج ایک ضرور دینا چاہیے کہ آج کے بعد اگر کسی نے ہمارے ہمسایہ ملک میں کوئی ایسی حرکت کی جو کہ ہم قابل جرم سمجھتے ہیں، اس کی سزا دیں گے. اور ان کی سزا بڑی جلدی ہے، شرعی قانون ہے. 1-2 دن میں قاضی سنتا ہے، دوسرے دن میں سزا دے دیتا ہے، یا معاف کر دے گا اگر غلطی نہیں ہے، ورنہ دے ول ایگزیکیوٹ. تو اس لیے وہاں پر یہ ڈر نہیں ہے. اب بات کی ہے افغان طالبان نے بڑے کلیئر، آپ نے سہیل شاہین کی بات بھی سنی، مولا عمر غنی برادر نے بھی کہا کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے. جس کی یقیناً سب سے زیادہ تکلیف بھارت کو ہوئی ہوگی. انہوں نے وہاں پر یہ بات چائنا میں بھی بات پر ان سے کمٹ کر کے آگے ہیں
کہ جو اسلامک ترکستان اسلامک موومنٹ ہے ایسٹ کی جو ہے کہ جی وہ اس کو ہم بالکل یہاں پر نہیں کچھ کرنے دیں گے. لائک وائز انڈیا کو اسی لیے رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے, سب پہ ماتم پڑی ہوئی کہ وہ اب ان کا جو بلوچستان کا ایشو تھا, سی پیک کا پرابلم تھا, پاکستان میں دہشت گردی تھی, وہ بہت حد تک ختم ہو جائے گی. اور اس کے لیے پاکستان کو دوبارہ بڑے اچھے مذاکرات کرنے چاہیے, اپنی ٹیم بھیجنی چاہیے طالبان کو when they are settled کہ جی یہ ہمارے تحفظات ہیں, this but we need your help. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کنیکٹیوٹی مل جائے گی. ویسے بریگیڈیئر حارث صاحب ابھی تک ہمارے پاکستان سے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, ویسے تو ان کو کچھ اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا, اور لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اور مطلب لوگوں کو چلے جانا چاہیے تھا افغان طالبان سے ملاقات کرنے کے لیے. میرے خیال میں آپ کے جو صادق صاحب ہیں, جو یہ ایک پاکستان اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے دوحہ میں, وہ ملا عبدالغنی برادر سے ہر وقت ٹچ میں ہے. فارن آفس کو فیڈ کر رہا ہوگا, ذرا سی اسٹیبلٹی ہو جائے تو I'm sure کہ شاہ محمود قریشی should be the first person to be visiting. I would say کہ after recognition پاکستان کے فورن منسٹر should be the first foreign minister to visit طالبان اور جا کے ان کو وہاں پر مل کے ان کے لیے جو بھی پاسبل ہیلپ کرنی وہ بھی اناؤنس کریں. ان کو کریں گے بالکل. طاہر ملک صاحب, امریکہ کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ اب ہم توقع کر رہے تھے بائیڈن صاحب کا ایڈریس متوقع تھا, لیکن ابھی تک مجھے نہیں معلوم اور انہوں نے ابھی نہیں کیا. آپشنز اب امریکہ کے پاس کیا ہیں؟ اور دوسرا, کیا بھارت جو ہے وہ اگر یہ کہتے ہی ہیں کہ جی یہ پیسہ وہی دے رہا تھا جو 170 لوگ جو صدارتی محل میں بیٹھے ہوئے تھے اینٹی پاکستان ٹرینڈ چلا رہے تھے؟ میری رائے میں امریکہ نے, اگر امریکہ گیا تو سوچ سمجھ کے گیا ہوگا نا, کیونکہ اگر دنیا کی جو الٹیمیٹ ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ ہے, اتنا تو اس پہ پریشر نہیں تھا کہ وہ راتوں رات بھاگ گئے. اگر وہ بھاگ کے گئے انہوں نے کچھ سوچ کے گئے ہوں گے. میرا اپنا خیال ہے ایک تو امریکہ کے جو انٹرنل کنڈیشنز ہیں, اکانومی ہے, جو سچویشن ہے, کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, مجھے لگا کہ امریکیوں نے کانشیسلی یہ سوچا ہے کہ اس کا اینڈ ہم نہیں کر سکتے. امریکن کیا کر سکتے تھے؟ باقاعدہ ایک تقریب کرتے اور ویلکم کرتے, ایک سرنڈر کر کے افغانستان طالبان کے حوالے کر کے جاتے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کوئی سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ چلی ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے قطر میں حامد کرزئی جب تھا صدر افغانستان, تو اس نے امریکہ پہ بڑا پریشر رکھا تھا کہ آپ طالبان سے نہیں ملیں گے, نیگوسیشن نہیں کریں گے. یہ اب اشرف غنی کے زمانے میں یہ ہوا ہے سارا کچھ. تو مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں امریکن نے سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ رکھی ہے کہ بھائی ہم اپنی عزت بچا کے جا رہے ہیں, بعد میں تم آ جاؤ, جو مرضی کرو, تم جانو. کیونکہ امریکہ اگر $2 ٹریلین کے بعد بھی کوئی چیز اچیو نہیں کر سکا 20 سال میں, تو فردر انہوں نے کیا کرنا ہے. میرا اپنا خیال ہے جو صحیح ہٹ ہوا ہے نا جو آج کا واقعہ سے, وہ انڈیا ہوا ہے. کیونکہ انڈیا اس ریجن میں پاکستان کی سینس بنتی ہے, افغانستان کے ساتھ سرحد ملتی ہے, ایران کی سینس بنتی ہے, چائنا کی کوئی 70-80 کلومیٹر سرحد ملتی ہے, افغانستان کے ساتھ ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, پھر رشیا بھی ہے. انڈیا بلا وجہ اس میں گھس رہا ہے. میرا خیال میں سب سے زیادہ جو لیسن ہے اس ساری ایپیسوڈ میں وہ انڈیا کے لیے, ہرٹ بھی انڈیا ہوا ہے. کیونکہ انڈیا کی اس طرح کی اکانومی نہیں, انڈیا نے بڑا کابل میں کام کیا ہے, انڈیا نے وہاں کے انٹلیکچوئلز میں کام کیا ہے, ایجوکیشن میں کام کیا ہے. تو انڈیا میرا لے ابھی تک آج تک کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نمبر 1 لوزر اس ایپیسوڈ میں انڈیا ہے. اچھا, نمبر 1 لوزر انڈیا ہے. بریگیڈیئر صاحب کوئکلی اگر آپ بھی بتا دیں آپشنز امریکنز کے پاس. طاہر ملک صاحب کا خیال ہے کہ اٹ واز اے لارجر انڈرسٹینڈنگ انڈر دا ٹیبل ود افغان طالبان کے, جناب بس تم لوگ آ جاؤ, تو باقی اشرف غنی خود ہی دیکھ لے گا, اگر اس نے رہنا ہے تو رہے, جانا ہے تو جائے. نہیں دیکھیں, میں بتاؤں یہ امریکنز نے بڑی ہی غلطی ایک تو یہ کی کہ جس طریقے سے یہ گئے ہیں, کیا ان کا جانا بنتا تھا؟ ان کی پوری کوشش ہوئی ہے کہ ناردرن الائنس اور طالبان آپس میں دبا کے لڑائی کریں, دبا خون خرابہ ہو, انسٹیبلٹی ہو, اور تاکہ یہاں پر انڈیا دبا کے یہاں پر اپنا کام کرے اور پاکستان کو بلوچستان سی پینٹ ڈیلے کریں. یہ ان کے ڈیزائن تھے. یہ طالبان نے اور ناردرن الائنس نے مل کے اس کو ناکام کیا, ڈیفیٹ کیا. اور یہ میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ امریکہ میں جو ناراضگی کی اظہار ہے بائیڈن کے اوپر ہو رہا ہے. ٹرمپ کو دیکھیں وہ کیا بول رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ایک بائیڈن آج سے ایک ہفتہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ان کے 3 لاکھ ٹروپس ہیں, بیسٹ ویل اکوپڈ ہیں, ایئر پاور ان کے پاس ہے, نتھنگ ول ہیپن. ان کے انالیسس میں 1 سال کے بعد افغان طالبان نے جو ہے وہ کابل پہنچنا تھا اور وہ 2 ہفتے میں پہنچ گئے. تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی کامیابی ہے, کس کی فیلئر. جو وہی سین تھا جیسے 1975 میں ویتنام میں ہیلی کاپٹر سے ان کے چھت کے اوپر سے ایمبیسی کے امریکن کو کھا کے ہیلی کاپٹر لے کر گیا تھا, اور آپ نے کل بھی دیکھا اسی طرح چھت کے اوپر سے
ہیلی کاپٹر ان کے عملے کو لے کر گیا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی ہیوملیشن ہے. امریکن کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کو, اینڈ دے مائٹ ہیو لرنڈ اے لیسن کہ آئندہ کے لیے اس طرح کسی ملک میں زبردستی جا کے قبضہ کر کے اپنی مرضی کی حکومت قائم نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث صاحب. طاہر ملک صاحب. ناظرین بہت کلوز پاکستان بھی واچ کر رہا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل ورلڈ بھی واچ کر رہا ہے کہ افغانستان میں ہونے کیا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.